हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कल आयशा गुल अलई पे हमने प्रोग्राम किया था जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के ऊपर। ज़ाहिर है उसकी बाज़गश्त आज भी सुनाई दी और पीटीआई ने उनको एक लीगल नोटिस भेज दिया। उसके अलावा भी अभी आप देख ही रहे होंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई है कि पार्टी ने उन्हें शो कॉज नोटिस भेज दिया है और उनकी जो मेंबरशिप है पार्टी की वो ख़त्म कर दी, सस्पेंड कर दी है। आयशा गुल अलई ख़ुद कह चुकी हैं कि वो पार्टी छोड़ रही हैं, मगर सरप्राइजिंगली उन्होंने ये कहा कि वो सीट नहीं छोड़ रही। मुझे नहीं पता कि नए कानून में 18वीं तरमीम के बाद वो रख पाएंगी ये सीट, मेरा नहीं ख्याल कि नहीं रख पाएंगी नेशनल असेंबली की सीट। लेकिन ये भी कह रही थी कि अवाम की अमानत है, लेकिन है तो आखिरकार रिजर्व नहीं, रिजर्व सीट तो ज़ाहिर पार्टी की अमानत होती है। अमानत तो वो मुझे अच्छा वो आज 2 इंटरव्यू उन्होंने दिए, काशिफ अब्बासी को दिया ARY पे और अभी फिर जावेद चौधरी को दिया, मुबशर लुकमान को भी दिया। तो जान अचकज़ाई बन गई। वसत बात कर रहे थे कि मेरे ख्याल में जो ये इंटरव्यूज़ देने से जो उनके इल्ज़ामात की सीरियसनेस है वो थोड़ी कम हो रही है। देखिए मीडिया वाले जो हैं, आपको पता है एक से एक वो होता है, चैम्पियन होता है। तो कल गुल अलई की आवाज़ में और जो अज़्म था और जो गुस्सा था तो मैं बहुत मुतासिर हुआ। लेकिन आज जो मैंने इंटरव्यूज़ देखे तो ज़ाहिर है कि जब ताबड़तोड़ सवालात होते हैं और जब आप डिफेंस पूरी तरह तैयार ना हो, या आप वैसे तो आप मशहूर हैं कि डिफेंस आपने किया बिल्कुल तहरीक इंसाफ का बड़ा धुआंधार, लेकिन यहाँ अब आपकी चूँकि ज़ात का मसला है और आप पे प्रेशर्स भी हैं, अंदर के भी बाहर के भी, तो मेरा ख़्याल था कि ये मीडिया पे इतना नहीं आएंगी, बल्कि अपनी सारी तवज्जो इस पे मरकूज़ रखेंगी कि वो इमरान खान से कहें कि इमरान खान साहब आप ख़ुद जवाब दें। नंबर 2, आप अदालत के बारे में बात करती कि मैं कोर्ट जा रही हूँ। अच्छा, बात की उन्होंने कहा है कि मैं कोर्ट नहीं जा रही क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कोर्ट जाने का। ये अजीब सी बात है वैसे। मुझे जो वाहिद चीज़ लगी, उन्होंने ये कहा कि मैं अभी भी चैलेंज करती हूँ इमरान खान साहब को कि वो मेरे इल्ज़ामात का जवाब दें, और जो भी जवाब आ रहे हैं वो इधर उधर से तो आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली मुझे लगता है कि इमरान खान साहब यार भाई देखो वो 10 ट्वीट्स करते हैं दिन की, ठीक है, प्रेस टॉक्स करते हैं, वो इंटरव्यूज़ देते हैं, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन से कुछ नहीं हो जाता, बिकॉज इट्स अबाउट योर पर्सन, इट्स नॉट अबाउट पार्टी। Nevertheless, the person and the party cannot be separated. It can be. नहीं, it can't be. ऐसा होता नहीं है, वो एक अपनी जगह। नहीं, लेकिन अभी यहाँ तो पर्सन की बात की ना उन्होंने। अगर इल्ज़ामात सच्चे हैं तो गुल अलई को कोर्ट जाना चाहिए, अगर इल्ज़ामात झूठे हैं तो इमरान खान को हतक इज्जत का दावा करना चाहिए। लीगल नोटिस जो दोनों नहीं हो रहे, इसलिए क्या है, लीगल नोटिस दोनों पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। हाँ बिल्कुल सही है, सब पब्लिक प्रॉपर्टी है। जो लीगल नोटिस फाइल किया गया है कम से कम जो मेरे सामने है, उसमें यही कहा गया है कि जी या तो आप 10 दिन में इनको साबित करें, और ये लीगल नोटिस है, एक एडवोकेट ने फाइल किया तो ऑब्वियसली इट्स फाइल्ड इन कोर्ट, राइट, या उनको भेजा जाता है समन्स एंड सो ऑन। और अगर आप साबित नहीं कर सकते तो फिर आपको डैमेजेस देने हैं, तो कोर्ट तक तो चीज़ एक तरह से जाएगी ही जाएगी ना। अगेन आई थिंक कि मतलब आज जो मैंने तो सिर्फ काशिफ अब्बासी का इंटरव्यू देखा है, मैं बाकी इंटरव्यू नहीं देखे। आई थिंक अपने केस को वीकन किया है आयशा गुल अलई साहिबा ने। अनफॉर्चुनेटली मुझे बात करनी पड़ेगी। एक और बात यह है कि कुछ लोग अगर हम कहते हैं ना कि जी सबूत चाहिए, जैसे कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स पूछ रहे थे कि जी टेक्स्ट मैसेजेस तो दिखाएं, टेक्स्ट, तो बहुत लोगों ने इसका बुरा मनाया कि कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन अगर इस लेवल का इतना संगीन इल्जाम लगाया गया है तो जी ये कोई टैबू नहीं हो सकता कि आप सबूत मांगना, टैबू नहीं हो सकता। आपने अपनी बहादुरी तो साबित कर दी ना दुनिया के सामने। तो फिर ये भी आप दिखा सकते हैं, बेशक आप कोर्ट में दिखाएं, बेशक ये बात करनी कि नहीं आई विल नॉट टेक हिम टू कोर्ट, इससे आई एम सॉरी आपके केस वीकन होता है। कुछ और चीजें भी हैं। हाँ, वो इस वजह से बदी है कि जो विमेन कॉकस ऑफ द पार्लियामेंट है, जिसमें तमाम सेनेट और नेशनल असेंबली की ख़वातीन मेंबरान हैं, उसकी रुकन है, उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया है और उन्होंने कहा है कि जो विमेन कॉकस ऑफ द पार्लियामेंट है वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन करेगा, विच इज़ गुड, और इस मामले को सेटल होना चाहिए। इस मामले को इस तरह डिस्पाइट द फैक्ट हो ही जाएगा। आज के इंटरव्यूज के बाद ये 1-2 दिन की ही गेम है, क्योंकि मीडिया बड़े मजे ले रहा है
اور جیسے ہم نے دیکھا ہے پورے پیناما کیس کے دوران میڈیا کے بھی 2 گروپس ہیں نا یار جو ایک دوسرے کے جاری دشمن. تحریک انصاف کے مسٹر ARY وہ مذمت کر رہے ہیں گلالائی کے, اور مسلم لیگ نون کے مسٹر جیو عمران خان کی. مذمت کس طرح کر رہے ہیں یار؟ یہ ہیڈ لائن ہے, ہیڈ لائن ہے, یہ ٹکٹ نہیں ہے. یہ ARY کی میں بات کر رہا ہوں. یہ ہیڈ لائن ہے کہ ہاں پی ٹی آئی نے عائشہ گلالائی کے الزامات کی دھجیاں اڑا دی, جبکہ اوپر انٹرویو چل رہا ہے, آپ کی گیسٹ ہے وہ, اور پٹی آپ چلا رہے ہیں کہ آئے بائیں شائیں کرنے لگی. تو بھائی کس نیت سے بلایا تھا؟ میں بات کر رہا ہوں وہ چھوڑ دیں, میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد جو بلیٹن چلا ہے نا, اس کی ٹاپ ہیڈ لائن یہ تھی, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دھجیاں اڑا دی ہیں. بعد نیوز اور اوپینین اور ایجنڈے میں آپ کو فرق نہیں ہے. اچھا جیو میں کیا چل رہا تھا یہ بھی دونوں چینلز میں؟ جیو میں نیچے چل رہا تھا کہ عائشہ گلالائی کے حق میں مظاہرے ہوئے مختلف شہروں میں, اور پھر میں نے جیسے ہی چینج کیا اور ARY تو وہاں آیا جیو اور جنگ کے خلاف پورے ملک میں مظاہرے. 4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ کیمرہ مین خود ہی کھڑے کروا دیتے ہیں کہ یار مطلب ادھر آ جاؤ. یہ میڈیا جو ہے نا, ایک صاحب ہے عارف نظامی صاحب, ٹھیک ہے, ہاں وہ بھی ہے. کل انہوں نے ایک بات کی جی 50 کروڑ یا 10 کروڑ جو بھی ہیں لیے, ٹھیک ہے جو بھی. اچھا عارف نظامی جو ہیں ان کی کلغی یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کی شادی کی پیشگوئی کی تھی اور صحیح ثابت ہوئی, تو تب سے ان کی ایک طلاق کی بھی عمرانیات میں کریڈیبلٹی ہے, ماہر عمرانیات ہے. آج انہوں نے جو بات کی اس سے مجھے لگا کہ یار یہ تو بڑا ہلکا پن ہے. ان سے سوال پوچھا گیا ایک پروگرام میں کہ صاحب یہ جو 10 کروڑ روپے 50 کروڑ یہ جو گلالائی کو ملے نون لیگ نے دیے اور آپ نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے, تو یہ کہاں سے خبر آئی, کیسے ہوا یہ؟ انہوں نے کہا جی کہ مجھے اندلی بباس کی بات سن تو لیں, مجھے پی ٹی آئی کی خاتون رہنما نے کہا کہ PMLN نے گلالائی کو 10 کروڑ روپے دیے, تو میں نے بھی کہہ دیا. کیا کہنے. اچھا نہیں تو مطلب سوری میں کلیریفیکیشن لینا چاہ رہا ہوں. جب انہوں نے پہلی دفعہ یہ بات کی تھی تو انہوں نے کیا یہ کہا تھا کہ مجھے پی ٹی آئی نہیں کل نہیں کہا تھا, اپنی طرف سے کہہ دیا. اور اس پہ تو مطلب پی ٹی آئی والوں نے بھی تھوڑا کہا کہ یہ زیادہ ہو گیا یار. آج فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی, اس نے زیرو نکالا, اس نے کہا یار کم کرو, اس نے کہا یار 5 کروڑ دیے ہیں بھائی ہمیں, تو 5 کروڑ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے. ایک ایونٹ ہوتا ہے, ہاں اس کے ریاکشن آتے ہیں, بات کرتے ہیں ہم ریاکشن کی ریاکشن پر. اب مطلب اور ریاکشن بہت ہی واقعات ہیں. ماریا تور کے اوپر جو باتیں کی جا رہی ہیں, جو تصویریں کی جا رہی ہے, خدا کا خوف کرو یا خدا کا خوف کرو, یہ بھی 5 کروڑ 50 کروڑ, تو اب اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے. کمنگ بیک ٹو دی مین پہ مجھے آج میرے لیپ ٹاپ کی اسکرین جل گئی سوشل میڈیا پہ جب میں گیا ہوں. اسکرین جل گئی, اس لیے جل گئی کہ وہاں ایک صاحب مشورہ دے رہے ہیں ٹویٹ میں کہ اس کے اوپر تیزاب ڈال دیا جائے. بالکل. دوسرا کہہ رہا ہے کہ تیزاب ڈالنے کے بعد پیشاب بھی کیا جائے تاکہ اس کی جلن, یعنی اس لیول پہ پاکستان کا جو یہ چھوڑ دیں. ایک ٹویٹ جو ہم دکھا بھی نہیں سکتے وقار زکا کی, وہ تو میرے خیال میں, لیکن پہلی دفعہ مجھے خوشی ہوئی کہ اس کی وہ چیز وہ پہلے بھگت چکے ہیں. انہیں جو مار پڑی تھی بالکل صحیح پڑی تھی. سر ہمیں پاکستان میں جس کو بھی مار پڑتی ہے نا وہ سبق نہیں سیکھتے. ہاں مسئلہ بات. اینی کمنگ بیک ٹو دی انٹرویو, ہمیں اس میں کوئی اور چیزیں تھیں جو فرینکلی اسپیکنگ مطلب میرے چھوٹے سے ذہن کو سمجھ نہیں آ رہی. ایک تو یہ NA1 والی بات, ٹھیک ہے. اب کاشف عباسی نے میرے خیال کو بار یہ سوال پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا نہیں میں نے کوئی سیٹ نہیں مانگی, اور یہ بالکل لاجیکل بات ہے کہ جی ابھی الیکشن میں 1 سال ہے, اس سے پہلے کانسرٹ نہیں. لیکن میں ایک وفد کے ساتھ گئی تھی وہاں پر, اور میں پرویز خٹک کے خلاف بھی بات کی, اور میں نے یہ ضرور ذکر کیا تھا کہ اگر آپ مجھے چوز کریں اس سیٹ کے لیے تو اچھا ہوگا. ان دو چیزوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے نا. اب اگر ٹھیک ہے ہم کہہ چکے ہیں کہ آج تھوڑا ویک, اسی لیے ہم یہ ڈسکس کریں کہ ان کے الزامات میں کتنی حقیقت باقی رہ گئی ہے, کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کا جو الزام ہے ہراسمنٹ والا وہ صرف وہی الزام. میرا خیال ہے اب انہیں اینکروں کی عدالت سے اصل عدالت میں جانا چاہیے. کیک تو وہی ہے نا سر, باقی تو آئسنگ ہے. اچھا میرے لیے یا باقی لوگوں کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ نہیں ہے, ایک تو یہ مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اب جب ہو گیا ہے تو ہم جو بار بار زور دے رہے ہیں کہ اس کا کوئی بلیک اینڈ وائٹ ہونا چاہیے, وہ اس لیے ضروری ہے کہ فرض کریں بقول آپ کے کہ اگر عائشہ گلالائی کے الزامات ثابت نہیں ہوتے
تو عورتوں کے بارے میں جو ایک بڑا کاز ہے کہ عورتوں کے مسائل، ان کے پرابلمز، معاشرے میں ان کی حیثیت ہے، اس کاز کو دھچکا لگے گا. یہ تو سارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا سر. اور صرف کاز ہراسمنٹ کے کیسز میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے، وکٹم کو بلیم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کامن ہے. اسی لیے کل جب یہ آئی تھی تو بڑا کوششلی آپ کو اس کو دیکھنا پڑا تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سچ ہے، ہو سکتا ہے کہ غلط ہے. اور اگر سچ ہے تو ہرگز آپ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ جی نہیں آپ یہ کریں آپ وہ کریں، سو آن اینڈ سو فورتھ. ہراسمنٹ بہت ہوتی ہے اور ہراسمنٹ کیسز میں ثبوت ڈھونڈنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اگر کسی نے گزرتے کچھ کہہ دیا، نہیں میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر باس نے گزرتے کچھ کہہ دیا یا کچھ کر دیا، ٹھیک ہے، اب کیا اس کی کوئی ویڈیو فوٹیج تو نہیں ہوگی نا آپ کے پاس. اس کیس میں وہ کہہ رہی ہیں بار کہ ان کے پاس میسیجز ہیں. اگین اگر ہیں تو کسی نہ کسی فورم پر آپ کو دکھانے ہوں گے، بے شک میڈیا کی عدالت میں نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، عدالت میں کہیں نہ کہیں دکھا. سملرلی اور بھی ہزار طریقے ہیں سر، آپ لیک بھی کرا سکتے. سملرلی کیونکہ آج بھی انٹرویو میں انہوں نے یہ بات چیلنج کی کہ عمران خان کو میں چیلنج کرتی ہوں کہ وہ میری ایلیگیشن ڈینائی کر کے بتائیں. نہیں obviously وہ تو ہے، لیکن پی ٹی آئی نے تو خود یہ ایک چیز کی ہے نا کہ اونس جس پہ الزام ہے پھر وہی کرے. لیکن اس سارے کیس میں دیکھیں جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ اور مغرب میں بھی بعض اوقات ایسا ہوا کہ خاصی جو کمپلینٹس ہیں سیکشول ہراسمنٹ کی وہ غلط بھی ثابت ہو جاتی ہیں. تو بہتر یہی ہے، اسی لیے لیٹس آئی تھنک لیو اٹ ٹو دا ویمن کاکس آف دا پارلیمنٹ، کیونکہ شہری رحمان صاحب نے بھی کل ٹویٹ کیا، اس کے علاوہ خورشید شاہ نے بھی آج کہا، اپوزیشن جماعتیں بھی. ظاہر آپ کو پتہ ہے ایسے موقع پہ ریئیکشن تو دینا، ابھی تو ساری پولیٹیکل ہو گئی نا گیم. ایگزیکٹلی، تو وہ جو ہے اس سارے، اور وہ پھر نون لیگ والے بھی آ گئے، ٹھیک ہے نا سر. تو اگر یہ خواتین کے درمیان ہی رہے اور پیورلی اسی پیمانے سے گیج کیا جائے کہ جناب یہاں پہ یہ الزام جو سنگل الزام ہے یہ تھا کہ نہیں تھا. جہاں تک کرپشن کی بات ہے وہ میرے خیال میں بالکل وہ لیکن دیکھیں اگر ویمن کاکس نے ایشو لیا ہے اچھی بات ہے اگین، لیکن وہ کوئی ٹرائل کورٹ تو نہیں ہے نا کہ وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ جی آپ حاضر ہو ہمارے سامنے اور ثبوت پیش کریں، رائٹ. اگر آنے والے دنوں میں یہ ثبوت پیش نہیں ہوتا جی تو یہ بلبلہ تو نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اگر ویمن کاکس کے پاس جس میں صرف خواتین ہوں گی، عائشہ گل لائی جائیں اور اپنے آپ کو ثبوت دے دیں، وہ وہاں تو صرف خواتین ہوں گی نا. کاکس میں مگر تحریک انصاف کی خواتین تو شامل نہیں ہوں گی. کیوں نہیں ہوں گی سر؟ ویمنز کاکس میں سر سب شامل ہیں. کیا ہو گیا سر؟ تو وہ اس کے اس میں سماعت میں ہوں گی؟ بالکل ہوں گی، ہونا بھی چاہیے. سر دیکھیں ایک چیز کہ بہرحال یہ جاننے کا خواتین کو حق ہے کہ اگر ایک آئیوٹا آف سلائٹسٹ آف دا ٹروتھ بھی ہے ان ایلیگیشن میں، کیونکہ ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ کے اوپر اتنا نیشنل لیڈرشپ کا مسئلہ ہے، تو وہ کم از کم اس لیول پہ، اور آئی ایم گلیڈ اگر پارلیمنٹری لیول کے اوپر یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے. اور اگر ادروائز بھی ہوتا ہے تو عائشہ گل شوڈ بی پینلائز کہ بھئی اگر آپ نے یہ پالیٹکس کے لیے اگر آپ نے غلط الزام لگایا ہے دین she should obviously face the other side of it. And I think ان کو انہیں سیٹ چھوڑنی پڑے گی. نہیں وہ تو دیکھیں وہ تو میرا نہیں خیال کہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ رکھ سکتی ہیں. ہاں نہیں پڑے گی نہیں، وہ تو گئی سیٹ تو گئی، وہ تو سیٹ تو جائے گی نا جب آپ کی بیسک پارٹی ممبرشپ سسپینڈ ہو گئی ہے. اب ظاہر ہے وہ بھی جواب نہیں دیں گی، جو بھی ہوگا تو آٹومیٹکلی پارٹی سے انہیں جب نکال دیں گے نیکسٹ سٹیج یہ ہوگا. میرے خیال میں 15 دن کا انہوں نے کہا ہے کہ جواب دیں. لیگل نوٹس میں 10 دن کا کہا ہے، اس میں شاید 15 دن کا کہا ہے، پتہ نہیں. تو ود ان 10 days اگر وہ نہیں کرتی تو آٹومیٹکلی پارٹی سے جائیں گی تو سیٹ جائے گی. تو پھر میرے خیال میں، اور جس طرح مجھے لگا کہ وہ شاید سیٹ رکھنا چاہ رہی ہیں اور انہیں کلیئر ہے کہ وہ تو کہہ رہی ہیں اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں کہ عوام کی امانت ہے جی میں نہیں چھوڑنا چاہ رہی. عوام کی امانت تو مطلب یہ کمزور دلیل ہے. اب دیکھیں اگر آپ پورا آرگیومنٹ آپ اسی دلیل سے سٹارٹ کرو گے تو دین آئی مین یو ویکن یور اون کیس. بالکل جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ بہتر ہوتا کہ خاموش رہے تھے، پیچھے رہ جاتی، ایک دفعہ آپ نے بات کر لی ہے. اور آج جتنے انٹرویوز دے لیے اب آئندہ نہ دیں، اور اگر دیں بھی تو گزارش یہی ہے کہ ان سے پہلے کہہ دیں کہ بھئی آپ الزامات تک محدود رہیں، ادھر آئیں. وہ دیکھیں تو سب سے جو چیز ویکن کرتی ہے، اب مانا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یو ڈونٹ ریئیکٹ آؤٹ آف فیئر ہراسمنٹ کے کیسز میں. لیکن اگین یہ صحیح کہہ رہی ہے کہ یار 2013 میں مجھے پہلا میسج ملا، میں نے اپنے والد صاحب کو دکھایا اور انہوں نے کہا کہ جی ابھی آپ
کچھ نہ کریں, آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں. پھر کہتے ہیں کہ 2-2.5 سالوں تک یہ سلسلہ چلتا ہے. انہوں نے کہا لاسٹ میسج مجھے 2016 جولائی میں ملا, وہ went on for 3 years, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس وہ میسج ہیں. تو پھر آپ ان کے پاس پرویز خٹک کے خلاف ڈیلیگیشن لے کے جانے کی تھوڑی عجیب بات بنتی ہے نا یار. if you are being harassed regularly over the years, تو پھر آپ یا تو پارٹی چھوڑو یا تو پھر اپنے آپ کو اتنا ڈسٹینس کرو کہ آپ نظر ہی نہ آئے اس کے سامنے, اگر وہ اس طرح کے انسان. بالکل صحیح بات. سو I don't know. بہرحال جو بھی ہے میرے خیال میں حقیقت سامنے آئی جائے گی جلد یا بدیر جو بھی ہے, لیکن اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں ذرا بڑے مسئلے کی طرف. ویلکم بیک. اور جناب وقتی وزیر اعظم جو کل جنہوں نے حلف لیا اور ان کے بارے میں اب باتیں کر رہے ہیں کہ شاید وہ کل وقتی بھی ہو سکتے ہیں. کل زرار نے تھوڑا سا ان کا ذکر کہا تھا اور میں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. آپ نے کہا تھا کہ بھولی بات ہے, آپ نے کہا تھا کہ تو تویت ہے. آج رانا ثناء اللہ نے بھی وہی تو تویت والی بات کی. تو 6 ہفتے بعد ارادہ یہی ہے کہ جو ہے شہباز شریف صاحب الیکشن لڑیں گے 120 سے اور وہ آ جائیں گے. کیا مسلم لیگ نون کو سیکنڈ تھاٹس آ رہی ہیں؟ آئی تھنک آ رہی ہیں. آئی تھنک 2-3 وجوہات ہیں. پہلے تو میرا رانا ثناء اللہ جو وزیر ہیں انہوں نے آج اپنی کچھ رائے کا اظہار کیا. ہمارے نمائندے ہیں عارف ملک لاہور سے, ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے, تو پہلے وہ سن لیجئے پھر بات کرتے ہیں. دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی فیصلے کے پابند ہیں. پارٹی فیصلہ اب تک تو یہی ہے کہ وہ NA 120 سے الیکشن لڑ کے تو وہ وزیر اعظم کا جو ہے وہ مستقل عہدہ سنبھالیں. لیکن ابھی کیونکہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہونے میں کوئی 10-12 دن باقی ہیں, 12 اگست کو نامینیشن پیپرز کی آخری تاریخ ہے, تو اس وقت تک اس فیصلے کو میں جو ہے وہ ریویو ہو سکتا ہے. تو اس لیے میری ذاتی رائے بھی ہے اور اس میں کچھ لوگ اور بھی اس رائے کے حامی ہیں. زیادہ بہتر ہے کہ وہ یہاں پہ, کیونکہ پنجاب بھی پارٹی کا بیس ہے اور پنجاب میں ہی اصل مقابلہ ہونا ہے. باقی تینوں صوبے تو ڈیوائیڈڈ ہیں, مقابلہ تو اصل جو ہے وہ فیصلہ پنجاب میں ہونا ہے. تو اس لیے ان کی یہاں پہ موجودگی جو ہے میری ذاتی رائے میں پارٹی کے لیے زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتی ہے. تو یہ تھے پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف جو رانا ثناء اللہ کی آواز میں اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے. ویری ویل ڈن. اچھا, یہ میں نے خواہ ہوا میں جملہ نہیں چلایا. اچھا, جب پرائم منسٹر کا انتخاب ہوا ہے عباسی صاحب کا, اس دن کون نہیں آیا؟ عمران خان نہیں آیا, اور اس پہ بڑی لے دے ہے کہ دیکھیں یہ ہے وہ ہے. شہباز شریف صاحب وہاں نہیں تھے. چلے وہ تو چیف منسٹر ہیں, ان کا بنتا بھی نہیں ہے ڈائریکٹ ہونا, ہو سکتا ہے کام. ایک MNA ہیں حمزہ شہباز, وہ بھی نہیں تھے. ان کا تو ووٹ بنتا تھا نا عباسی صاحب کے. عمران خان تو نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے. آج جو ہے رانا ثناء اللہ نے جیسے ہی یہ بات کی, میں نے کہا یار یہ ہو گئی نا بات. وہ ٹھیک, یہ مجھے ایسے آیا کہ آپ کسی پاکستان کے کسی بھی SHO سے کہیں کہ SP بنے گا, وہ کہے گا نہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز جس پہ ظاہر تفصیل میں یہ جائیں گے, میرا یہ خیال ہے کہ پلان B ہے. اگر شہباز شریف NA 120 میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے, that is where I believe کہ انہوں نے پلان بھی. باقی چیزیں تو سمپل ہیں. ایک تو رانا ثناء اللہ نے بات کر دی کہ پنجاب بیس ہے, پنجاب ہی ڈیسائیڈ کرے گا, پنجاب میں ہی مقابلہ ہے, چنانچہ پنجاب میں ہی رہنا چاہیے شہباز شریف کو, جو ABC to Z جانتا ہے پورے صوبے کا. بات معقول ہے نہیں, بالکل 100% میں. دوسری بات یہ بھی ہے, اور یہ ڈان کے ایڈیٹوریلز میں بھی کافی دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ جی ابھی ایک ریسیپشن ہوئی ہے, آپ کیا 50 دن بعد ایک اور الیکشن کراؤ گے, کیا فائدہ ہے؟ 1 سال چلا دو, اور یہ پارٹی کے لیے بہتر ہے تاکہ پتہ لگے کہ جی شریف خاندان کے باہر بھی ہمارے پاس لوگ ہیں جن کو ہم بتا سکتے ہیں we are a genuine party, we are not a بادشاہت/democratic. دوسری جماعتیں بھی یہی بات کر رہی ہیں. دوسری جماعتیں بھی یہ باتیں کریں, بات جائز ہے سر. I mean I agree.
اگر آپ مانتے بھی نہیں ہے کاسمیٹکلی دکھانے کے لیے بھی اچھا. ہاں آخر آپ غلام حیدر وائن کو چیف منسٹر کے طور پہ رکھ چکے ہیں, کھوسا کو رکھ سکتے ہیں. تھرڈ چیز جو آپ نے ابھی ذکر کی NA-120 کی, اب ہے تو یہ کنسیڈرڈ ہوتی ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ کی سیفسٹ پاسبل سیٹ ہے, یہ بات سچ ہے. لیکن اگر آپ تھوڑی سی اس کی الیکٹرل ہسٹری دیکھیں تو مارجن تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے. آج تک مسلم لیگ نون یہ سیٹ ہاری ہے یا نہیں ہاری؟ نہیں ہاری. نہیں, لیکن دیکھیں ہار اور جیت کی بات نہیں ہے, ہار جیتنا تو ہے, لیکن اگر آپ کم مارجن سے جیتیں گے تو سر آگے جاتے ہوئے نا ٹینشن نہیں. اس میں تو میں یہ دلیل دوں گا کہ بائی الیکشن میں جو ہے ہمیشہ ٹرن آؤٹ ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن یہ تو سر ول بی اے بائی الیکشن ود اے ڈفرنس نا. اچھا اس میں زور لگائے گا. اب نہیں, لیٹ می جسٹ بیک اٹ اپ, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2013 میں, ٹھیک ہے, تقریباً 3 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز تھے اس حلقے میں, 51% ٹرن آؤٹ تھا. دیٹس اے ہائی ٹرن آؤٹ, ٹھیک ہے نا, فار دس کائنڈ آف این الیکشن. نواز شریف کو تقریباً 91,000 ووٹس ملے, لیکن پی ٹی آئی کی جو یاسمین صاحبہ تھی, یاسمین راشد, she got 52,000 votes. It is a big difference, ٹھیک ہے, لیکن اگینسٹ نواز شریف in his safest seat, ٹھیک ہے, تھوڑا فرق پڑتا ہے. اگر آپ 2008 میں دیکھیں تو مارجن ہیوج تھا, اوکے, جب نواز شریف نہیں تھے ان دا سینس کہ ہی کوڈ ناٹ اسٹینڈ فار الیکشن. انصاف نمبر 2 پارٹی تو ہے بالکل نہیں. دیکھو نا, بلال یاسین کو ملے تھے 65,946 ووٹس. پی 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 کے جہانگیر بدر صاحب کو صرف 24,000 ووٹ ملے تھے. ہاں, مچ ہیوجر ڈفرنس ود لیس ٹرن آؤٹ. اس وقت صرف 36% ٹرن آؤٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلال یاسین کو آپ نے کہا 65 ملے تھے, اور 2013 میں نواز شریف کو کتنے ملے تھے؟ 91. اب آپ دیکھیں نا, لیکن سر ڈفرنس بٹوین ووٹس دیکھیں نا ان ٹرمز آف ٹرن آؤٹ. تو مائی پوائنٹ از کہ اگر اس میں اٹ از ایون اگر 30,000 کا بھی فرق ہوتا ہے نا, دیٹ از ڈینجرس, بیکاز پھر باقی 2 نمبر نہ کہا کرے, دوسرے نمبر کی بڑی جماعت. اچھا تیسری بات, کل وفاقی کابینہ کا اعلان ہو رہا ہے جی, ہیں چودھری نثار ہیں یا نہیں ہے؟ سر ابھی ہیں تک یا تو نہیں ہے؟ وزیر خارجہ جو بھی ہیں یا نہیں ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہے. میرا خیال ایک بریک لے لیتے ہیں. آپ بتائیں. آپ ہم نے تو کہہ دیا ارے ہے, میں کہہ رہا ہوں بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. 70ویں سالگرہ ہے پاکستان کی آزادی کی اور بھارت کی آزادی کی, لیکن آج میں یہی سوچ رہا تھا کہ 70 سال ہیں, 70 کا حصہ بہت بڑا ہوتا ہے, راؤنڈ فگر ہوتا ہے, تو کوئی جوش و خروش سڑکوں پہ ادھر ادھر, اور کوئی سرکاری طور پہ ایک چاک آؤٹ پلان کہ جی یہ تقریب ہوگی اور وہ تقریب ہوگی. آخر 70 سال ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک مجھے نواز شریف اور عائشہ اور عمران خان, اس کے علاوہ جو ہے جھنڈے بکنوں کی ہیڈ لائنیں بڑی چل رہی ہیں. ایک بچے نے میری گاڑی پہ زبردستی یہ جھنڈے ہر 14 اگست کے لیے بکتے ہیں ہر سال. نہیں, وہ اسٹیکر تھا. اچھا صحیح ہے, یہ ہر سال یہ سب ہوتا ہے, لیکن جب ہوتا ہے نا ایک راؤنڈ فگر آتا ہے 70 سال, جیسے 50ویں سالگرہ ہوئی تھی, تو اس پر آدمی زیادہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ریاستی سطح پہ 50ویں میں کرتا ہے, پتہ 70 میں کرتا ہے, ریاستی سطح پہ کم از کم جو ہے ہمیں وہ ملے گا. صاحب کی بات. اور ریاستی سطح پہ ہمیں تحفہ یہ ملا ہے کہ حکومت آ رہی ہے جا رہی ہے, یہ 70ویں سال میں پاکستان میں ہو رہا ہے. تحفے کتنی دفعہ ملے ہیں؟ ہم یہ بھی روتے ہیں کہ جی ہندوستان کے جو مسلمان ہیں پچھلے 70 سال میں وہ 70 سال پیچھے چلے گئے ہیں, اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, اور ملازمتوں میں کوٹا اور تعلیمی کوٹا اور لنچنگز کا سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے. سب سے بڑا نوبت اب لنچنگ تک آ گئی ہے. ٹھیک ہے, مطلب لنچنگ اور روز کی آپ نے دیکھی ہے وہ باڈی بلڈر والا ویڈیو. لیکن جب میں پاکستان کے 70 سال میں اقلیتوں کے مسئلے کو دیکھتا ہوں, سفید رنگ والی اور ڈنڈے والی جو اقلیتیں ہیں ہمارے ہاں, آج ریاض سہیل کی ایک رپورٹ چھپی ہے BBC Urdu.com پہ کہ اقلیتوں کے جو ملازمتیں ہیں
جو ان کی آبادی ہے اس کے تناسب سے اس میں حالات کیا ہیں. تو مجھے وہ انٹرسٹنگ رپورٹ لگی. انہوں نے کہا جی کہ ایک این جی او ہے سیمی, اس نے چونکہ سندھ میں 9% غیر مسلم ہیں, سب سے زیادہ ہیں پاکستان میں سندھ میں, تو سیمی جو این جی او ہے اس نے کراچی, سکھر اور عمر کوٹ, جہاں بہت اچھی خاصی تعداد میں نان مسلم آباد ہیں, وہاں ایک تحقیق کی, اور وہ تحقیق تھی کہ ملازمتوں کا جو کوٹا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. رپورٹ کے مطابق جو پاکستان کے پہلے وزیر قانون تھے جوگندر ناتھ منڈل, انہوں نے جو نان مسلم لوگ تھے ان کے لیے 11% ملازمتی کوٹا, سرکاری ملازمتوں کا کوٹا متعارف کروایا, اور اس میں سے 6% شیڈیول کاسٹ کے لیے تھا, یعنی ادلا ذاتیں, دلت وغیرہ جو ہیں, کولی, بھیل, میگواڑ وغیرہ, اور 5% جو ہیں اعلیٰ ذات کے لوگ یا ہندو یا پھر عیسائی, بودھ, پارسی وغیرہ, ان کے لیے تھا. مگر اس وقت مشرقی پاکستان بھی آپ کے ساتھ تھا, تو اس لحاظ سے جو مائنورٹی کی آبادی تھی وہ تقریباً 22% تھی, تو 11% کوٹے کے تو اس میں 11% کوٹا تھا. اس کے بعد وہ رپورٹ میں ہے کہ سینیٹری ورکرز کا جو کام تھا ٹریڈیشنلی پارٹیشن سے پہلے ہندوستان کے ہر علاقے میں, اور یہ جو پاکستان کے جو علاقے تھے جو ہندوستان کا حصہ تھے, وہاں جو ادنا ذاتیں تھیں ہندوؤں کی وہ ان سے لیا جاتا تھا صدیوں سے. جب پارٹیشن ہو گیا اور ہندوؤں نے بڑی تعداد میں مائیگریٹ کیا بالخصوص پنجاب سے, تو جو کرسچن کمیونٹی تھی اس نے تو مائیگریٹ نہیں کیا. وہ جب شہروں کی طرف آنے لگے تو سرکار نے کہا جی ہمارے پاس تو آپ کے لیے یہی جاب ہے. تو پارٹیشن سے پہلے ٹریڈیشنلی کرسچن سینیٹری کے کام میں نہیں تھے. پارٹیشن کے بعد یہ کام ایسے اٹیچ ہوا کہ آج ایسا لگتا ہے کہ جیسے سینیٹری ورکر کے لیے کرسچن ہونا جی, اور کہیں کہیں تو اشتہارات میں یہ بقاعدہ لکھا بھی دیا ہے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. 1998 میں رپورٹ کے مطابق رانا چندر سنگھ اور شہباز بھٹی, انہوں نے قومی اسمبلی میں ایک ترمیمی بل پیش کیا, اور وہ جو 11% پرانا کوٹا تھا, آئی ڈونٹ نو فار واٹ ریزن 5% ہو گیا. 5% کا مطلب یہ ہے کہ جو 6% شیڈیول کاسٹ کا کوٹا تھا وہ عملاً ابالش ہو گیا, اور ان پہ سرکاری ملازمتوں کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو گئے اس رپورٹ کے مطابق. اب 5% جو ہے کیا اس پہ پورا عمل ہوتا ہے؟ رپورٹ کہتی ہے کہ ہارڈلی 2 سے 3% جو کوٹا ہے اس میں تو نان مسلمز کو ملازمتیں مل جاتی ہیں, اور وہ بھی گریڈ 14-15 سے نیچے, یا زیادہ تر سینیٹری کے شعبے میں ملتی ہیں. باقی ہوتا یہ ہے کہ کراچی میں مثلاً ایک سیاسی جماعت, جو رپورٹ نے لکھا میں آپ کہہ دیتا ہوں, ایم کیو ایم کے دور میں میونسپلٹی میں دھڑا دھڑ سینیٹری کی جو اسامیاں تھیں ان پہ اپنے ہمدردوں کو رکھا گیا, اور ظاہر میجورٹی مسلمانوں کی تھی. اب ظاہر اقلیتیں تو بہت چھوٹی سی ہوتی ہیں, وہ کتنا شور مچاتی. دیگر شہروں میں پاکستان کے جو لوکل سیاستدان ہیں وہ اپنے جو لوئر ورکرز ہیں ان کو اوبلائج کرنے کے لیے اس طرح کی ملازمتوں میں کھپاتے ہیں میونسپلٹیز وغیرہ میں. اور زیادہ تر جو لوگ ہیں مسلم وہ گھر بیٹھ کے تنخواہ تو لیتے ہیں لیکن کام پہ نہیں آتے. یہ رپورٹ کہہ رہی ہے. اوپر کی سطح پہ اگر آپ دیکھیں تو تھیریٹیکلی سی ایس ایس میں کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے, پاکستانی ہونا شرط ہے, مذہب کوئی بھی ہو اس کا. کوئی صوبائی سیکریٹری اور کوئی ڈپٹی کمشنر اس وقت رپورٹ کے مطابق نان مسلم نہیں ہے. یہ 70واں سال پاکستان کا چل رہا ہے. رپورٹ کے مطابق ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوا ہے پچھلے 30 سال میں, جس میں یہ ہے کہ اقلیتیں زیادہ تر ناخواندہ ہیں, ان ریپریزنٹیٹیو ہیں, لہٰذا اعلیٰ ملازمتوں کے قابل نہیں ہیں. وہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے ایک ڈیولپ ہوا ہے, تو وہ انہوں نے بھی اور کچھ اقلیتوں نے بھی ذہنی طور پہ یہ بات قبول کر لی ہے. تو اب ہمیں یہ مثالیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں, جیسے جسٹس اے آر کرنیلیس, جیسے جسٹس بھگوان داس, اور سی ایس ایس کا میں نے آپ کو بتا ہی دیا. ایمبیسڈرز جو کارڈر ہے
فورن سروس کا کارڈر ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ اگر کوئی سروے کرے کہ ہماری جو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں سفراء یا فرسٹ سیکریٹریز یا تھرڈ سیکریٹریز, ان میں کتنے نان مسلم ہیں. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جمشید مارکر کو, اس کے بعد مجھے تھوڑی سی, کیونکہ کراچی میں ہم اکثر دیکھتے ہیں ڈاکٹرز وغیرہ خاصے نان مسلمس ہوتے ہیں, تو سرکاری بھائی جان یہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں, نہیں گورنمنٹ سیکٹر. ہاں گورنمنٹ سیکٹر میں یہ تو ہو گئی سرکاری ملازمتیں جو فیڈرل ہو سکتی ہیں, پروونشل ہو سکتی ہیں. آرمی ایئر فورس میں صورتحال کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے قدرے بہتر ہے کہ ان کی جو ہیں رینکس میں بھی آپ کو لوگ نظر آئیں گے, اوپر جو ہیں کمیشن افسر ہیں ان میں بھی نظر آئیں گے. اب جا کے ایک آدھ ہندو اور جو سکھ ہیں وہ بھی بھرتی ہونا شروع ہوئے, جو کہ ایک خوشائند بات ہے. لیکن یہ جو رپورٹ ہے کنسنٹریٹ کر رہی ہے پیور جو گورنمنٹ سیکٹر کی ملازمت ہے. البتہ ٹریڈنگ میں, تجارت میں, میڈیکل کا جو پروفیشن ہے آپ اس میں, لا میں یا کارپوریٹ سیکٹر میں, وہ ظاہر ہے کہ وہاں تو کمپٹیشن ہے, پروفٹ ہے. اگر آپ ماٹھے ہیں تو نہیں چل پائیں گے, تو پھر مسلم غیر مسلم ہونا ثانوی ہو جاتا ہے. ایک سوال ہے, ہاں جنرلی کوٹا سسٹم کے بارے میں, ٹھیک ہے, اب یہ بھی کافی کنٹروورشل ایک ایشو انڈیا میں بھی بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. جہاں پہ بھی اب دیکھیں, اب فار ایگزامپل جیسے یو ایس میں ایک لا ہے افرمیٹو ایکشن, تو اس پہ بھی بڑی کنٹروورسی ہے, اس پہ بھی بڑی ڈیبیٹ ہے. وہ چھوڑو, پاکستان کی بات کرتے ہیں. کتنا فائدے مند ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ کافی ایک اسٹرانگ آرگیومنٹ ہوتی ہے کہ اٹ کلز میرٹ اگر آپ نے کوٹا ریزرو کیا ہوا ہے. اپوزٹ اس کی آرگیومنٹ پھر یہ ہے کہ نہیں جی, جو آپ کی پسماندہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگا, تو آئی مین ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن کوٹا سسٹم پہ؟ نہیں, پاکستان میں تو لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ ہے, مسئلہ ہے. مجھے یاد آ رہا ہے جب چودھری شجاعت وزیر اعظم تھے, تو اس وقت ان کی جو کیبنٹ تھی اس میں ایک مائنورٹیز کے منسٹر تھے اکرم مسیح گل. تو انہوں نے کو مائنورٹیز کا ایسا اجلاس بلایا تھا اور پریس کو بھی بلایا تھا, میں بھی وہاں گیا. تو انہوں نے آتے ہی پہلی بات یہ کہی کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگوں نے, یعنی مائنورٹیز اور خصوصاً کرسچنز نے, پہلے سے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ ہم نے صرف سینیٹری ورکرز ہی بننا ہے. تو انہوں نے کہا کہ شاید اقلیتوں نے بھی اپنے اندر اس کو, جو میں وہی بتا رہا ہوں, ہاں, تو انہوں نے اس وقت یہ کہا, انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی تھوڑی سٹرگل کرنی ہے, انہیں بھی چیلنج کرنا چاہیے, چیلنج کرنا چاہیے, ہاں, کہ بیونڈ دیٹ بھی ہے. اور میرے خیال میں سینیٹری ورکر کے لیے مسلمان یا کرسچن کی کوئی تمیز نہیں ہے. مطلب صفائی کا ایک کام ہے تو مسلمان کو بھی اتنا ہی کرنا چاہیے, ہمارے بھی ایمان کا حصہ ہے. نہیں, نصف ایمان ہے, ہم تو نصف ایمان ہے نا. تو ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ نہیں جناب یہ سینیٹری ورکر ہوگا تو سینیٹری ورکر کی آپ نے بات کی نا یار, تو ایک چیز ہے جس سے مجھے بہت چڑ ہوتی ہے, بہت چڑ ہوتی ہے, خاص طور پر یہ پنجاب میں زیادہ ہوتا ہے, وہ چوڑے نو کے. ہاں, یہ جو لفظ ہے نا یار, قسم سے بہت ہی اریٹیٹنگ ہے. اور اب وہ سینونیم بن گیا ہے کہ مطلب کرسچن سویپر ہو تو اس کو چوڑا ہی کہیں گے, حالانکہ مطلب لفظ کا معنی جو ہے وہ میرا یہ خیال ہے. اچھا, جو مسلم سویپر ہے نا وہ بھی اسے چوڑا ہی کہتے ہیں. یہ دیکھو نا وہ کیٹیگری بن. میرا یہ خیال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جب پارٹیشن ہوئی تو میرے خیال میں 10-15 سال تک, ظاہر ہے ہم لوگ تو نہیں تھے, لیکن جو پڑھتے آئے ہیں, سنتے آئے ہیں, اس وقت بہت زیادہ جو ہے آپس میں کوہیژن تھی مسلمز اور غیر مسلمز کی, اور بہت زیادہ اپارچونیٹیز بھی تھی, جیسے آپ نے بتایا جج صاحب بھی رہے پھر. لیکن لیٹلی اب مجھے لگتا ہے کہ بیچ میں ایک مائنورٹیز کی پرسیکیوشن کا بھی, اور دوسرے جیسے آپ نے بات کی ایم کیو ایم پرسیکیوشن کی وجہ سے شاید وہ ڈسکریج ہوئے ہوں, اس لیے کہ چلیں مذہب کے معاملے میں تو ٹھیک ہے ان کا بس نہیں چل رہا, قوانین ایسے ہیں, لیکن یہ جو جاب کا کوٹا ہے اس پہ میرا خیال ہے کہ مائنورٹیز کو لڑنا چاہیے, عدالت کی جنگ لڑنی چاہیے, اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ 70ویں سال میں اگر آپ یہ عزم کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ ویسے یہ جو لوگو چوز کیا ہے نا 70 سال کے اوپر, اس پر بھی کبھی ہمیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے. لیکن آئی تھنک کیونکہ میری نظر میں تو بڑا عجیب و غریب ہے یار. ہاں, مجھے بھی اینی وے, لیکن یہ آج کا موضوع نہیں ہے. اوکے, وقفہ لے لیتے ہیں. تو تذکرہ ہی نہیں چھیڑنا تھا نا, میں بھی بولنے کا حق ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے.
ویلکم بیک جی. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحافی کی زندگی کوئی آسان نہیں ہوتی. دن رات لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, تم لفافہ خور ہو, تیری پھپھی پٹواری اینڈ سو آن اینڈ سو. اور صحافی تو بالکل گالیاں نہیں دیتے نہیں, اور ہم تو مطلب تمیزدار لوگ ہیں. ٹھیکہ ہم نے لیا, ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہر ایک چیز کا. اب ظاہر ہے کہ ہر ملک میں اپنے ایک اسپیسیفک قسم کے مسائل ہوتے ہیں. جیسے پاکستان میں گالیاں پڑتی ہیں, کبھی کبھی گولیاں لگتی ہیں, ٹھیک ہے, بی ایز اٹ میں. آسٹریلیا میں بھی کافی سین ہوتا ہے صحافیوں کے ساتھ. اب آپ کو پتا ہے کہ آسٹریلیا میں نا بہت ہی زیادہ زہریلے جانور ملتے ہیں, ریپٹائلز, آئی مین زہریلے جانور یہاں بھی ملتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں نیوز روم میں ہی انسانی روپ میں سانپ ملتے ہیں, بالکل, اور ڈس لیتے ہیں, تو بس اپنے بچ نہیں سکتے. لیکن آسٹریلیا میں کیا ہوا کہ ایک ایکچوئل سانپ ایک آسٹریلین نیوز چینل کے آفس میں گھس گیا. ذرا اگر ویڈیو چلا دیں تو مہربانی ہوگی, اور اس پہ ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ. اگر نہیں چلے گی تو پھر میں ڈیمونسٹریٹنگ میں پکچر ڈرا کر لیتا ہوں. تم سانپ بنا دو, یوں کر لو. پوائنٹ از کہ وہاں پر ایک سانپ آ گیا نیوز چینل کے آفس کے اندر, اور وہ خاتون آتی, حالانکہ آنے کی ضرورت تھی نہیں. کیوں؟ ابھی تک نہیں آیا نا اسکرین پہ, ابھی تک نہیں آیا, تو آئی تھنک میں پکچر ڈرا کر لوں میں سانپ کی. یہ ایک سانپ ہے, فوٹیج کنورٹ نہیں آئی. دیکھا یہ بہرحال ایک سانپ تھا. میری بات مان لے, قسم سے میں جھوٹ نہیں بول رہا. This also goes to prove کہ ہمارے سانپ آ نہیں سکتا. ہاں یہ اسکرین پہ بھی نہیں. ہمارے جو اسٹوڈیو میں جو بہت بڑے سانپ ہیں نا, انہوں نے اس چھوٹے سے سانپ کو کھا لیا. We will move on now, we will move on. ویڈیو کنورٹ نہیں ہوئی کہ سانپ کی ضرورت کیا ہے نیوز روم. یہ بالکل وہاں پہ ڈیبیٹ شروع ہوگی تو ویڈیو. بہرحال آسٹریلیا میں سانپ ہیں. آپ دیکھو کوئی کوئی ملک ہوتے ہیں بہت گرم, بہت گرمی ہوتی ہے. پاکستان میں بہت گرمی ہوتی ہے, یوردن میں بھی بہت گرمی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی آپ نے ایک شاید 50-50 میں دیکھا ہو کہ نیوز اینکر ہے, اٹھتا ہے تو اوپر سے سوٹ پہنا ہوا اٹھتا ہے, نیچے دھوتی پہنی ہوئی ہے اس نے. دیکھا تھا آپ نے کبھی؟ اور کبھی کبھی ظاہر ہے مجھ سے آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ میں اپنے چڈوں میں آ جاؤں. میں اور وہ ساتھ آ نہیں سکتے کیونکہ ہمارا سائڈ شاٹ ہے اور ہم کیسے کہتے ہیں نا ایکسپوز ہو جائیں گے آن ایئر, لوگ سیٹیاں ماریں. لیکن ہاں ابھی الجزیرہ عربک پر کیا ہوا کہ الجزیرہ عربک پر ایک اینالسٹ آئے تھے, ٹھیک ہے, اور بالکل وہ یہ جو یردن میں جو اسرائیلی گارڈ نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا, تو اس کے اوپر وہ تبصرہ کر رہے تھے. تو یہ دیکھیں تو اس کو ذرا اگر دوبارہ لوپ پہ چلائے, میں خیال اتنی جلدی آپ نے ویڈیو چلائی ہے کہ اس کو نظر سکتی ہے, ایک دفعہ اور ویڈیو چلائے, مہربانی ہوگی. یہ دیکھیں یہ آ رہے ہیں اس کے اوپر اور بالکل نارمل لگ رہے ہیں, اور ان کی کوئی گھر والی پین کر رہے ہیں, اور یہ دیکھیں. ہاں, اور اس سے جب پوچھا گیا اس نے کہا کہ یار دیکھو یار 40 ڈگری سینٹی گریڈ کا موسم تھا, اب مجھے سوٹ اور چائے تو پہنی لگی تھی, لیکن نیچے مطلب مجھے کیا پتا تھا کہ کسی نے ہوا آنے تو ہوا آنے. ٹھیک ہے. اب اگین آپ نے یہ بہت اس طرح کے ویڈیوز دیکھے ہوں گے, کیونکہ رپورٹر ہے وہ بیپر دے رہا ہے اور پیچھے کوئی آ گیا ہے, چاند نواب, رائٹ, چاند نواب والا. مجھے لگ رہا ہے اس وقت وہ سانڈے کا تیل بیچ رہا ہے نا جیسے. اب کیا کروں یار, اب یار سانپ کا تیل میں نہیں بیچ سکا نا باس, تو مطلب اوپننگ خراب ہو گیا, میں کیا کروں یار, سوری یار. اب میں بھول گیا میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں, سانپ کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو آپ کو یاد ہے چاند نواب کو بندہ ایک بچہ تنگ کرنا تھا, اس نے اس کو چماٹ مار لی. ہاں, رشیا میں اس کا تو اپوزٹ ہوا ہے. وہاں پر ایک ہوتا ہے ان کا نیشنل پیرا ٹروپرز ڈے, کہ وہ سارے پیرا ٹروپرز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ روس میں جس طرح ہم چائے پیتے ہیں وہ پیتے ہیں ووڈکا. صحیح, وہ بہت شراب پیتے ہیں, اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, پیمرا کی کوئی اس پہ پابندی نہیں لگی, وہ پی رہے ہیں, ہم نہیں. روس کے پیمرا میں تو وہ سیدھا گولی مار دیتے ہیں بس, وہ چھوڑ دیں. تو ذرا دیکھیے کہ پیرا ٹروپرز ڈے پر جو رپورٹر رپورٹنگ کر رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا. Действительно, отвечая на ваш вопрос, сразу скажу, никто, кроме них, так не отмечает свой праздник. Ну, действительно, они это элитные войска, ВДВ, их не зря так называют. Первые в воздухе, первые... Помолчите, пожалуйста. Первые в воздухе, первые... Ты будешь со мной, блядь, так разговаривать, блядь, сейчас без получишь. А у нас какие-то проблемы, мы... ہاں, اس کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے, بہت گندی گندی گالیاں دے رہا تھا روسی میں. یہ تو میں کیسے پتا, بس سر مجھے روسی آتی ہے ایسا ہی, دوست میں ڈالیا. ہمارے بہت سے تجزیہ کاروں کو ایسے مکے کی ضرورت ہے. اچھا, میرے خیال میں ہاں مارو مجھے. لیکن یہ بتاؤ سانپ کہاں گیا؟ سانپ پتہ نہیں کہاں گیا یار, اب میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں, سانپ مر گیا, لاٹھی بھی نہیں. او سانپ آ گیا, سانپ آ گیا, مبارک ہو. سانپ والی ویڈیو دکھائیں کہ سانپ کے ساتھ ہوا کیا تھا. اب دوبارہ پڑھو, اب اگر چلا دے اس دفعہ بڑی مہربانی. واقعہ کیا تھا؟ سانپ آ گیا, تمہاری تصویر لگا دی. او یہ نیوز روم میں سانپ آ گیا. یہ دیکھو نیوز روم والا سانپ. یہ بریکنگ کیسے چلے گی؟ اس کو ہم پیار سے مبشر کہتے ہیں.
बैड जोक, सॉरी यार मुबश्शिर, बहुत चीप जोक, घटिया चीप जोक। तो ये देखो यार, आई मीन द लेयर ब्रेकिंग वाले थैले में, लेकिन ये बंदा डर गया है, ये देखो यार तकड़ी है। हाँ, और कोट हैंगर से इसको बाहर निकाला, ये भी चेक करें आप। अच्छा, ये होता है कारपेट पाइथन, इसकी तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 9-10 फुट तक पहुंच सकता है, लेकिन जहरीला नहीं होता, निकल जाएगा। लेकिन एनीवे नहीं, तो न्यूज़ रूम के खैर बड़े मसाइल और भी होते हैं। आपको याद है कि एक दफ़ा हमारे यहाँ आग लग गई थी, हाँ, आप जलने वाले थे और मैं चीख के यहाँ से चला था। अगर ये खातून होती तो शायद वो खुद ही अपने हाथों से खातून होती तो खातून होती, आप खातून होते। एनीवे, सोशल मीडिया पर भी जाहिर है कि बहुत भंड होते रहते हैं इस तरह के, और ख़ास तौर पर अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर यही होता है कि आप वो चीज़ मानते हैं जो आप मानना चाहते हैं, जो आप पहले से मानते हैं। अगर आपका ख्याल है कि सो एंड सो चोर है, तो आप जो भी आपको न्यूज़ मिलेगी आप उसके साथ ही जोड़ देंगे कि जी मैं तो पहले ही कहता था। ज़्यादातर ये मैंने देखा है कि जो बहुत राइट विंग होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा आसानी से मान देते हैं। जैसे भारत में आप देखें तो ये जो संघी हैं, वो कुछ भी आप दिखा दें, चाहे वो ग्वाटेमाला की तस्वीर हो, वो भी मान लेंगे कि जी देखिए ये इंडिया में हो रहा है। हमारे यहाँ भी यही होता है, जमात इस्लामी एंड सो ऑन वाले कभी कोई ये सुनामी की तस्वीर लेके बर्मा बना देते हैं, किसी बॉम्ब ब्लास्ट की तस्वीर लेके ड्रोन विक्टिम बना देते हैं। तो नॉर्वे में एक राइट विंग ग्रुप है, वो टिपिकल वाइकिंगिज्म का राइट विंग ग्रुप है कि जी ये मुसलमानों को यहाँ से निकालो, दफा करो, इमिग्रेशन नहीं होनी चाहिए, यूरोप हैज़ टू बी वाइट एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो एक बंदे ने कहा कि उनके साथ थोड़ा शुगल करते हैं, तो उसने ये तस्वीर पोस्ट की इसके ऊपर। ये देख रहे हैं, इसको क्या नजर आ रहा है आपको इस तस्वीर में? बुरके वाली ख्वातीन है ना। ये बुरके वाली ख्वातीन नहीं है, ये सिर्फ बस की सीटें हैं, समझ रहे हैं? ये बस की सीटें हैं, ये देखो गौर से, अब नजर आया? तो उसने वहां पे पोस्ट कर दिया और कहा कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और 25 पेजेस के कमेंट्स चले हैं इसके अंदर। ये मुसलमान हमारे मुल्क को टेक ओवर कर रहे हैं, देखें पूरी बस भर दी है लोगों ने, पता नहीं कितना असला छुपाया होगा, पता नहीं कितनी बंदूकें। और फाइनली उसने कहा कि उन लोगों के बैठो, सॉरी किसने गलत इस्तेमाल किया, जिसने पोस्ट किया था, उसने कहा कि यार मैं देखना चाह रहा था कि आप लोग वाकई कितने बेवकूफ़ हैं, कितने आप जो है अपने प्रेजुडिस से यू आर ब्लाइंडेड। एक तो कहते हैं आंखें खोल के देखो, आंखें खोलने के बाद भी आप अंधे हैं। सही बात। तो ये है मैं वही देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ जो मैं सुनना चाहता हूँ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि शाम भी चल गया है और शो के टाइम भी खत्म हो गया है। तो अगर आप प्लीज क्लोजिंग देना चाहें तो इस प्रोग्राम को फौरन। अस्सलाम वालेकुम, अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।